आला हजरत है क्या? मेरे दोस्तों, शाम तैबा कॉन्फ्रेंस में हम बताते हैं मसलक आला हजरत क्या है। हम अपनी ज़बान में नहीं बल्कि सरकार आला हजरत की ज़बान में ही बताते हैं। दुश्मन उम्मत पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ये है मसलक आला हजरत। क्या है मसलक आला हजरत? आज हमने समझा नहीं, जहां चंदा मिल गया हमने अपने मसलक से समझौता कर लिया। इसका नाम मसलक आला हजरत नहीं है। जहां रसीद कट गई हमने अपने मसलक से समझौता कर लिया। इसका नाम मसलक आला हजरत नहीं है। याद रखो, जमाना मुखालिफ होता है तो होने दो, जमाना दुश्मन होता है तो होने दो, जमाना हसद और जलन की भट्टी में जलता है तो जल जाने दो, लेकिन हमेशा अपने मसलक की बोली बोलते रहो और ये बताते रहो कि ये है मसलक आला हजरत। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, क्या खतीबाना। ये है मसलक, बहुत ये है मसलक आला हजरत। आज कुछ लोग कहते हैं, नारा लगाते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है, कहते हैं नारे हैदरी नहीं लगाते हो और मसलक आला हजरत लगाते हो। हवाला देते हैं कि नारे हैदरी से मुनाफिकों का चेहरा खुलकर सामने आता है, इसलिए नारे हैदरी लगाओ। मैं इस बात को काटता नहीं हूँ, मैं भी मानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। मुफ्ती अब्बास साहब क़िबला भी अपनी गुफ्तगू में बताते हैं कि ये बात सच है कि मसलक आला नारे हैदरी से मुनाफिकों का चेहरा खुलकर सामने आता है, लेकिन अहले सुन्नत की फिक्र ये भी है कि मौजूदा दौर में सिर्फ मसलक नारे हैदरी के नारे से ही मुनाफिकों का चेहरा खुलकर सामने नहीं आएगा। इसलिए कि अहले तशय्युअ से ज्यादा, शियों से ज्यादा नारे हैदरी का नारा कोई नहीं लगाता है। इसलिए मौजूदा दौर में नारे हैदरी के साथ मसलक आला हजरत का नारा जरूरी है। इसलिए कि जब मसलक आला हजरत का नारा लग जाता है तो बात क्लियर हो जाती है, न हम राफिजी है न हम खारजी है। आवाज आती है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाओ है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, तकरीबात उर्स मुक़द्दस। बहुत ये है मसलक आला हजरत। मसलक आला हजरत को देखना है तो जहां अल्लाह वालों का आरास लग रहे हैं, अल्लाह वालों के मज़ारात पर मसलक आला हजरत देखना है तो वहां जाकर देखो। आज तो हालात ये है कि गैरों से मैं क्या कहूं, अपने लोग भी मसलक आला हजरत के नारा लगाने से इज्तनाब करते हैं। ये हालात है, डरने की क्या बात है। आज हमारी खानकाह जो सलामत है ये मसलक आला हजरत का एहसान है। ये उर्स की तकरीब जो आज सजी हुई है ये भी मसलक आला हजरत का एहसान है। हम जो फातिहा पढ़ रहे हैं ये भी मसलक आला हजरत का एहसान है। मैं कह दूं कि जो हमारा अकीदा आज मजबूत है ये मसलक आला हजरत का एहसान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब आपका हमारा अकीदा मजबूत है, वरना उसकी तकरीब में आला हजरत के एहसान से अलग निकल के तब आकर बताओ खानकाहों की हिफाजत सरकार आला हजरत ने किया, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो हम मुहाफिले सजा रहे हैं, आज जो हुजूर का जिक्र हो रहा है ये आला हजरत का एहसान है आला हजरत का। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, मसलक आला हजरत पर एतराज करते हैं, कहते हैं ये मसलक आला हजरत ये नया मसलक कहां। मुफ्ती साहब यही कहते हैं कि मसलक आला हजरत ये नया मसलक कहां से आ गया। अरे ये नया मसलक नहीं है,
نہیں ہے۔ اچھا اعتراض بھی کون کرتے ہیں؟ جو فارسی کی پہلی پڑھانے کے لیے شرح کا محتاج ہے، ایسے مولوی اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کون کرتے ہیں؟ قانون شریعت دے دو پڑھانے کے لیے، بچوں کو خود نہیں پڑھ پائے تو دوسروں کو کیا پڑھائیں گے؟ ایسے لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، ہم اکابرین اہل سنت سے مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا تو ہم اکابرین اہل سنت کی بارگاہ میں رجوع کریں گے۔ ہم سمجھیں گے مسلک اعلیٰ حضرت سرکار حجت الاسلام مفتی سرکار حجت الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑی تو ہم سمجھیں گے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑی تو ہم سمجھیں گے۔ سرکار صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی کی ذات سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑی تو ہم سمجھیں گے۔ سرکار محمد اعظم کی ذات سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑی تو ہم سمجھیں گے۔ سرکار مجاہد ملت کی ذات سے، سرکار تاج الشریعہ کی ذات سے، سرکار حافظ ملت کی ذات سے، سرکار شیر بہار کی ذات سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑی تو ہم تم سے نہیں، مالک العلماء سرکار ظفر الدین بہاری سے سمجھیں گے۔ اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہم تم سے نہیں سمجھیں گے۔ بہار کی بہار سیدی سرکار سرکار تیغ علی سے سمجھیں گے۔ اور جب ہم ان سے سمجھتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت میں قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تقریبات عرس مقدس حضرت علامہ مولانا جہانگیر فیضی، نعرہ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، اسے کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت۔ آؤ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے۔ اچھا جامی صاحب ایک بات اور یہاں پر میں کلیئر کر دیتا ہوں، صرف قرآن ہی رب کا کلام نہیں ہے۔ قاری جاوید صاحب کے لیے صرف قرآن ہی رب کا کلام نہیں ہے بلکہ توریت بھی رب کا کلام ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ زبور بھی رب کا کلام ہے، انجیل بھی رب کا کلام ہے، اور قرآن بھی رب کا کلام ہے۔ لیکن نزول ترتیب اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ توریت ایک بار میں نازل ہوا، یہ زبور جو کتاب ہے ایک بار میں نازل ہوئی، انجیل ایک بار میں۔ لیکن جب باری آئی قرآن کی تو قرآن ایک بار میں نازل نہ ہوا بلکہ 23 سال کی مدت تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ توریت بھی رب کا کلام، زبور بھی رب کا کلام، انجیل بھی رب کا کلام، اور قرآن بھی رب کا کلام۔ لیکن اور کتابوں کو ایک بار میں نازل کیا، لیکن قرآن کو اللہ نے ایک بار میں نازل نہ کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت غلام مصطفیٰ جامی صاحب کہیں گے کہ جہانگیر فیضی توریت و زبور و انجیل یہ دستور و منصور کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، اس لیے اسے ایک بار میں نازل کر دیا گیا۔ لیکن قرآن صرف دستور کی کتاب نہیں ہے، زبور کی کتاب نہیں ہے، صرف قرآن صرف دستور کی ہی کتاب نہیں ہے، منصور کی ہی کتاب نہیں ہے، قانون کی ہی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے ادائے مصطفیٰ کو رکھا۔ اللہ نے ادائے مصطفیٰ کو قرآن کی زینت بنایا ہے۔ جیسے جیسے محبوب کی عادت بدلتی رہی ویسے ویسے آیت اترتی، اور کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کی اداؤں کو قرآن کی زینت بنایا ہے۔ ذرا دیکھیے، کمبل ہم بھی لپیٹتے ہیں، آپ بھی لپیٹتے ہیں، نقیب صاحب بھی لپیٹتے ہیں، شاعر صاحب بھی لپیٹتے ہیں، قاری صاحب بھی لپیٹتے ہیں، مفتی صاحب بھی اوڑھتے ہیں، لیکن جب اس کا محبوب کمبل اوڑھتا ہے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ آیت نازل فرماتا ہے، یا ایھا المزمل۔ جب مصطفیٰ چادر لپیٹتے ہیں اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ آیت نازل فرماتا ہے، یا ایھا المدثر۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کر اگر آسمان کی جانب چہرہ اٹھائیں گے
مفتی صاحب فتویٰ دیں گے نماز میں آسمان کی جانب نظر اٹھانا سر اٹھانا یہ حرام ہے، لیکن اس کا محبوب مسجد قبلتین میں کھڑا ہوتا ہے دوران نماز، جب آسمان کی جانب چہرہ اٹھاتا ہے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ آیت نازل فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ جب اس پر نظر پڑی بریلی کے امام کی تو آواز آتی ہے خدا کی رضا چاہیتے ہیں دو عالم، خدا چاہیتا ہے رضا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے۔ میرے دوستو اللہ نے کس طرح اپنے محبوب کی اداؤں کو قرآن کی زینت بنا کر رکھا ہے، ذرا دیکھیے ہم بھی کچھ اٹھا کر کے پھینکتے ہیں، لیکن جب اس کا محبوب اٹھاتا ہے کنکریاں ہجرت کی شب اور جب پھینکتا ہے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے دوستو سفر ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا محبوب جب سفر کرتا ہے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتا ہے سبحان الذی اسرا۔ میرے دوستو سینہ ہمارے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، لیکن محبوب کے سینے کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند فرماتا ہے کہ آیت نازل کرتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ ہاتھ ہمارے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، لیکن محبوب کے دست مبارک کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ آیت نازل فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ زلفیں ہمارے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، لیکن مصطفیٰ کے زلف مبارک کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ آیت نازل فرماتا ہے واللیل اذا سجا، کہیں فرمایا والشمس، کہیں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبوب کی ساری اداؤں کو اللہ قرآن کی زینت بنانے کے بعد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ بریلی سے آواز آتی ہے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر بکر جو وہاں سے ہو یہاں آتے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تقریبات عرس مقدس، شام طیبہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ ایک بات اور سن لیجیے جامی صاحب، اسی خطے میں ایک بات اور سن لیجیے، قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو جیسا قاری ملا ہے آج تک ویسا قاری کسی کتاب کو نہیں ملا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی ہی کتاب ہے، اللہ کا ہی کلام ہے۔ توریت بھی اللہ کا کلام، لیکن ویسا قاری نہیں ملا جیسا قاری قرآن کو ملا ہے۔ زبور بھی اللہ کا کلام، لیکن ویسا قاری نہیں ملا جیسا قاری زبور کو ملا۔ انجیل بھی اللہ کا کلام، لیکن ویسا قاری نہیں ملا جیسا قاری قرآن کو ملا ہے۔ میرے دوستو توریت کو ویسا قاری نہیں ملا جیسا قاری قرآن کو ملا ہے۔ میرے دوستو تاریخ گواہ ہے، کربلا کی دھرتی پر اب کیسے کہیں گے کہ کیسے ویسا قاری نہیں ملا، تو غلام مصطفیٰ جامی صاحب کہیں گے کہ توریت کا قاری اس وقت تک کہ توریت کی تلاوت کرتا تھا جب تک کہ اس کی جان باقی تھی۔ زبور کا قاری اس وقت تک کہ زبور کی تلاوت کرتا تھا جب تک کہ اس کی زندگی باقی تھی۔ انجیل کا قاری اس وقت تک کہ انجیل کی تلاوت کرتا تھا جب تک سر تھر سے جڑا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے قرآن کو ایک ایسا قاری ملا ہے کربلا کی تپتی ہوئی ہے پر جب تک کہ جسم میں جان باقی تھی تب بھی قرآن کی تلاوت، اور سر جب نیزے پر آ گیا تب بھی قرآن کی تلاوت۔ میرے دوستوں تو یہاں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ سارے نبیوں میں میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں، تو ساری کتابوں میں قرآن کا کوئی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ اچھا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اس سے فرمایا ایمان والو سے۔ ساری لڑائیاں سارے اختلافات یہاں کہ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والو سے۔
غیر ایمان والوں سے نہیں، اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں سے۔ ایمان والا اب ہے کون؟ آج تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، دیوبندی بھی کہتا ہم ایمان والے ہیں، قادیانی بھی کہتا ہم ایمان والے ہیں، نصرانی بھی کہتا ہم ایمان والے ہیں، رافضی بھی کہتا ہم ایمان والے ہیں، شیعہ بھی کہتا ہم ایمان والے ہیں۔ میرے دوستو، جس سے پوچھو وہی ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایمان والا ہے کون؟ تو تیزی کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے اگر تم نہیں جانتے ہو تو کسی علم والے سے جاننے کی کوشش کرو۔ اب ہم علم والوں کی طرف رخ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اے مفسران کرام، آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ ایمان والا ہے کون؟ تو آواز آتی ہے آمنو کو سمجھ لو، ایمان والا سمجھ میں آ جائے۔ آمنو کو سمجھ لو، ایمان والا سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا آپ رہنمائی فرمائے، آپ سمجھائیں، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آواز آتی ہے آمنو میں کتنے حروف؟ میں نے کہا 4، الف میم نون واو، یہ آمنو میں 4 حروف ہے۔ میں نے کہا کہ آمنو میں 4 حروف ہے۔ آواز آتی ہے ان حروف کو سمجھو، ایمان والا سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا مجھے سمجھا دیجئے کہ ایمان والا ہے کون؟ تو میرے دوستو، مفسران کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں الف سے جو اللہ کو مانے، میم سے جو محمد الرسول اللہ کو مانے، نون سے جو سارے نبیوں کو مانے، واو سے جو سارے ولیوں کو مانے، جو ان سب کو مانتا ہے اصل میں وہی ایمان والا ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخری بات سن لیجئے، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اور عمل سلامت رہے اور اس کی حفاظت ہوتا رہے، تو پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیے، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور ایمان و عمل کی حفاظت دنیا میں بھی ہوگی اور انشاءاللہ مرتے وقت بھی ہو جائے گا۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ، چونکہ وقت تیزی کے ساتھ آگے نکل گیا ہے، پھر کبھی زندگی باقی رہی تو ملاقات بات سب ہوگی۔ کوئی بات خلاف شریعت نکلی ہو میں توبہ کر لیتا ہوں، آپ بھی پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیے۔